माजी के काफरों के दारुल खिलाफा और आज के शहर उच्च शरीफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर 13वीं और 14वीं सदी के मकबरों के साथ साथ 1.25 लाख औलियाए करम की आखिरी आराम गाहें मौजूद हैं। उच्च शरीफ के बारे में ज़रा बताएं कि कितनी पुरानी तारीख है। मुअर्रिख तो इसको आदम अलैहिस्सलाम से पहले की ज़मीन का टुकड़ा करा। आदम अलैहिस्सलाम से भी 40,000 साल पहले ये धरती खल्क हुई और ये धरती उस शरीफ से पहले काफरों का दारुल खिलाफा था। ये काफरों का दारुल खिलाफा था। फिर हुक्म इलाही से हमारे दादा आका सुखपोश शेर सैयद जलाल कुतुब कमाल उस शरीफ में, तो ये जो धरती है इल्म का रूहानी मरकज़ रहा है उस शरीफ। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होती थी, मिस्र से लोग आते थे इस यूनिवर्सिटी की सनद लेने के लिए। आपकी जो विलादत है 595 हिजरी में हमारे दादा आका सुखपोश शेर सैयद जलाल सरकार की विलादत है और 641 हिजरी में हमारे दादा उस शरीफ की सरजमीन पे हुक्म इलाही से तशरीफ़ लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मैं माजी के काफरों के दारुल खिलाफा और आज के शहर उच्च शरीफ में मौजूद हूं, जहां पर 13वीं और 14वीं सदी के मकबरों के साथ साथ 1.25 लाख औलियाए करम की आखिरी आराम गाहें मौजूद हैं। किस तरह इस शहर को फतह किया जाता था, कैसे यहाँ से सिकंदर आज़म गुजरा, क्यों 36 मुरब्बा मील हदूद अरबा के इस शहर को, जो अपने दौर का एक पावरफुल शहर हुआ करता था, इसको हर फतह करने के बाद आग लगा देता और यूं ही इस शहर को सजते संवरते फिर कई दहाइयां लग जाती। इस शहर उच्च शरीफ की क्या तारीख है और आज शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के बाद दुनिया के इस कदीम तरीन शहर उच्च शरीफ का क्या हाल है, क्या कोई इसका पुरसान हाल भी है। ये अपने वक्त का जो मईशत का बहुत बड़ा शहर था, ये शहर जिसकी तारीख के बारे में मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का ये खित्ता, ये ज़मीन इसी तरह उसी आबोताब के साथ आबाद थी। तो इस शहर के बारे में तारीख क्या कहती है, आइए चलकर जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त उच्च शरीफ के जो सादात सिलसिले के वली अहद हैं हसन ज़मुर्द साहब, वो मौजूद हैं। किबला वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके पूरी बोल न्यूज़ टीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आबाद रहें, आपके चैनल भी सलामत रहें और पूरी मीडिया टीम हमेशा सलामत रहें। अल्लाह पाक के करम से, आपकी दुआ से हम बिल्कुल खैरियत से इसी तरह शाद व आबाद रहें। उच्च शरीफ के बारे में ज़रा बताएं कि कितनी पुरानी तारीख है। मुअर्रिख तो इसको आदम अलैहिस्सलाम से पहले की ज़मीन का टुकड़ा करार देते। जी बिल्कुल। हमारे सिलसिला फ़क्र में जो हमारे दादा का सिलसिला है, हमें ये बताया गया, जो बुज़ुर्गों से हमें सीना ब सीना जो हमें इल्म हासिल हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम से भी 40,000 साल पहले ये धरती खल्क हुई और ये धरती उस शरीफ से पहले काफरों का दारुल खिलाफा था। ये काफरों का दारुल खिलाफा था। फिर हुक्म इलाही से हमारे दादा आका सुखपोश शेर सैयद जलाल कुतुब कमाल उस शरीफ में, आपकी जो विलादत है 595 हिजरी में हमारे दादा आका सुखपोश शेर सैयद जलाल सरकार की विलादत है और 641 हिजरी में हमारे दादा उस शरीफ की सरजमीन पे हुक्म इलाही से तशरीफ़ लेके आए और 695 में आपका 695 हिजरी में आप सरकार का विसाल है। तो ये जो धरती है इल्म का रूहानी मरकज़ रहा है उस शरीफ। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होती थी, मिस्र से लोग आते थे इस यूनिवर्सिटी की सनद लेने के लिए और इल्म का रूहानी मरकज़ है उस शरीफ। यक वक्त 36,000 तालिब इल्म ज़मुर्द यकूत फ़िरोज़ा के इन प्यालों में खाने खाते और हुक्म इलाही से जो हमारे दादा दर्स देते, हुक्म परवरदिगार का आका सरवर कलमा हक जो पढ़वाया। यक वक्त हमारे दादा जो हैं तमाम जिन से इंसान के पीर हैं और हमारे दादा तमाम सिलसिलों के मंबा जुदो सखा हैं और वारिस हैं। हुजूर वाला, अगर मैं इस उच्च शरीफ के मतलब जुग्राफियाई हवाले से बात करूं या इस हवाले से बात करूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से सिकंदर आज़म का गुजर हुआ, जहां से बड़े बड़े जंग जो गुजरते उस शहर को आग लगा देते, फिर से ये शहर आबाद होता। कौन कौन यहाँ से गुजरा है, तारीख किस तरह इसको याद करती है, कितनी तबाही देखनी पड़ी इस शहर को? ये तारीख के हिसाब से तो कई बार ये तबाह भी हुआ है और कई बार आबाद भी हुआ है और बड़े बड़े जैसे आप बता रहे जंगजू सिकंदर आज़म यहाँ से गुज़र हुआ। हमारे पास शाही संदात भी मौजूद हैं, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी और जितने भी ख्वाजा गुलाम फरीद साहब और ये 4 बुज़ुर्ग हमज़मा गौस बहावल ज़करिया मुल्तानी, बाबा फरीद शकरगंज, लाल शहबाज सिवानी और आका सुखपोश शेर सैयद जलाल,
ان کا ایک ہمزماں کہتے ہیں جن کا ایک ہی دور ہو، ایک ہی دور رہا. اور یہ ہمارا ایک تاریخی میلہ یہاں پہ کہلاتا ہے. میلے کا آپ نے اس شریف کا میلہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا. وہ میلہ بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ 4 بزرگ جب اکٹھے ہوئے اپنی سالانہ پھر جو، اور اللہ کی پوری کائنات میں صرف واحد ہمارے دادا ہیں آقا سرخپوش شیرشاہ سید جلال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کے وارث بنے، منبع جود و سخا بنے، وارث دستار نبوت بنے، دستار امامت کے، نبوت کے آپ سرکار وارث ہیں. اور جتنے بھی نقوی البخاری سادات ہیں سب سرکار کی پشت میں سے ہیں، اور تمام سادات کا شجرہ نسب بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کی تصدیق بھی ہم ہی کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں، لندن میں ہے، امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، جو نقوی البخاری کا مرکز ہے، ہیڈ آفس ہے. ویسے بھی 36,000 قوم کا توحید کی طرف سے ہمارے پاس یہ چیزیں عطا ہیں. اور یہ جو چیزیں ہمیں ہمارے دادا کو عطا ہوئیں، کسی کو یا 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے نہیں، یہ 1400 سال سے نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. اور ہمارے پاس نوادرات تبرکات بھی موجود ہیں ہمارے خاندان کے پاس. مخدوم صاحب ابھی مجھے بھی آپ نے دکھایا ہے امام حسن مولا علی علیہ السلام کا تعویذ، وہ مولا علی علیہ السلام کا خوب کے خطوط آپ نے دکھائے. کون سے نوادرات ہیں جو ابھی آپ کے پاس ہیں اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں؟ جی ہمارے پاس جو نوادرات ہیں، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو زیارت کروائی ہے، جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا علی علیہ السلام مولا امیر کائنات نے جو مصر کے بادشاہ کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا، وہ خط ہمارے پاس موجود ہے. اور جو نوادرات ہیں اس میں دستار سرور کائنات دو عالم، کالی کملی سرور کائنات دو عالم، چادر تطہیر آقا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی قرآن شریف، آقا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی قرآن شریف، سم سم امام حسن، کم کم امام حسین، 2 تلواریں جو عرض سے آئیں، تو کہ امام سجاد علیہ السلام. آپ نے حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ پڑھا ہوگا، مچھلی والا. اس مچھلی کے کانٹے کی تسبیح خضر علیہ السلام نے تیار کی، جو بطور نذرانہ لال شہباز سیوانی کو ملی. اور لال شہباز سیوانی نے ہمارے دادا اپنے مرشد آقا سرخپوش شیرشاہ سید جلال کی بارگاہ میں پیش کی. اور اللہ کی پوری کائنات میں یہ وہ در ہے، اچ شیرشاہ جلال، اچ شریف، اچ بخاری، یہ وہ در ہے کہ کلندر شہنشاہ جیسی ہستی یہاں پہ 40 سال مٹیاں بھرتی رہیں. اور آپ نے لکھا، آپ کی جو نظم ہے، حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. یہ پوری نظم آپ پڑھیں اور دیکھیں آگے کیا لکھتے ہیں سرکار. آگے لکھتے ہیں منادرم کے در بہرے جلال اللہ ابو دستم با کوہ طور با موسیٰ کلیم اللہ ابو دستم، کہ علی کی گلی کا سگ ہوں اور جلال اللہ ابو دستم کے در کا نایاب صدر ہوں. اتنی بڑی خوبصورت تاریخ کا شہر اچ شریف آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدحالی کا شکار ہے، زبو حالی کا شکار ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچ شریف کی جو تاریخ ہے وہ ایک اذیت ناک موت مر رہی ہے. آپ بتائیں کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھیں ان کا ذمہ دار یہ حکومت ہی ہے، کیونکہ دیکھ لیں MNS دیکھ لیں، MPS دیکھ لیں، کہ جو ایک روحانی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں ہم سب پوری جو امت مسلمہ ہیں، ہم کلمہ حق پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آل کا مرکز ہے اچ شریف، ان کے نوازرات اچ شریف میں پڑھے ہیں. لیکن سب سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہے، سب اپنی مستی میں مگن ہیں، کسی کو بھی ایک دلچسپی نہیں ہے. میں یہاں سے گزرا ہوں، یہ گلی، یہ کوچے، یہ یہاں پر ویران پرانی عمارتیں، مجھے یہ 2-2 3-3 400 سال پرانے، کئی 100 سال پرانے اپنے وقت کی شاہی کا قصہ سناتی تھیں. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کتنی پرانی جگہ ہے؟ یہ جو عمارت ہے یہ بنگلہ بخاری ہے، اس کو 200 سال ہو گئے. جو سجادہ ہوگا اس شریف کا وہ اس بنگلہ بخاری پر بیٹھے گا، اور اس عمارت کو 200 سال ہو گئے. جو ہمارے دادا سخی ناصر الدین علیہ رحمت سرکار کی شاہی میں بنی تھی، ان کی ایسی شاہی ہوتی تھی کہ جو عورت تھی اس کو بازار میں آنے کا حکم نہیں تھا، اور جو مرد تھا وہ بغیر سر پہ چادر لیے بازار میں آ نہیں سکتا تھا. اتنا پابندی ہوتی تھی سرکار کے دور میں. اور جو نوکر رکھے جاتے تھے گھروں میں وہ اندھے رکھے جاتے تھے. ہاں، نکرانیاں اندر گھر رکھی جاتی تھی، اندھی رکھی جاتی تھی. ایسے دور ہوتے تھے. میں نے آپ کو خط بھی دکھایا کہ جو ہمارے امیر آف بہاولپور تھے نواب صادق احمد عباسی، جو وہ دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے، وہ خط بھی میں نے آپ کو مطالعہ کروایا، وہ خط بھی آپ نے پڑھا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کا بہت علم ہے. جوہر جلالی، مظہر جلالی، خزانہ جلالی، خطہ پاک اچ، یہ ہمارے باپ دادا کی کتابیں ہیں جو فارسی میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں بڑا علم ہے. جیسے اب فار ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے اب ہمارا ایک کوئی زمین ہے، ہم نے اس میں کوئی بیج بیجا ہے تو اس کو ہم سپرے کرتے ہیں، لیکن کتاب میں ہمارے دادا کا علم ہے
کہ وہ پانی پڑھ کے وہ پھینکو, آپ کو سپرے کی ضرورت نہیں. ایک اندازے کے مطابق کتنی آپ کے مریدین کی تعداد ہوگی؟ دیکھیں یہ جو سب کرم ہے ہم پہ اس وقت, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو موجودہ سجادہ نشین ہے وہ میرے بابا ہیں مخدوم المختوم سید زمرد حسین بخاری, سجادہ نشین دربار عالیہ جلالیہ. موجودہ سجادہ نشین وہی ہیں, اور ہم پہ کرم جو ہے وہ ہمارے دادا کا ہے, آقا سبکت شیخ سید جلال کا. تو سرکار کی پشت میں 36,000 کتب ہیں اور ہر ایک کتب کا ایک ولی بنتا ہے. تو پشت میں 36,000 کتب ہیں, آل اولاد میں 36,000 کتب ہیں, تو مریدین کی تو کوئی حساب نہیں ہو سکتا. اس بات کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ سرکاروں کے ساتھ پیار کرنے والے لاکھوں ہیں دنیا میں, اور ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے ہیں. میری تقریباً 20-21 سال کا میں ہونے والا ہوں, تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں گیا ہوں سرکار کی وجہ سے. یوں تو یہاں پر 1.25 لاکھ اولیاء کرام کی آخری آرام گاہیں موجود ہیں جہاں پر عقیدت مند دور دراز سے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. کون کون سے یہاں بڑے کرامت والی, ویسے سارے کرامت والے ہیں, کون کون سی یہاں بڑی کرامت والی آخری آرام گاہیں ہیں, مقبرے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں؟ جی سب سے پہلے جو درگاہ ہے, بڑی درگاہ حضرت آقا سرخ پوش شیر سید جلال مورث اعلیٰ بر صغیر پاک و ہند, تمام نقوی بخاری سادات کی جد, کلندر گر سادات گر, سب کا جو مرکز ہے حضرت آقا سرخ پوش شیر سید جلال, منبع جود و سخا, مطلع انوار حق, کاشف رمز نہانی, مورد اسرار حق, کہ اللہ کی چھپے اور راز کے بھی یہ واقف ہیں. اس کے بعد حضرت جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت سرکار رحمۃ اللہ علیہ, سرکار حضرت بدر الدین شہنشاہ لجپال رحمۃ اللہ علیہ, سرکار حضرت صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی جو درگاہ ہے وہ بھی یہیں پہ ہی ہے. ایسے 1.25 لاکھ ظاہر 1.25 لاکھ باطن. اور میں آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ ملتان بے شک 1.25 لاکھ پیر ہیں, لیکن جو اچ شریف کی دھرتی ہے اس کو نائب مدینہ کا لقب حاصل ہے. اچ است مکہ بہبنے مثال مدینہ دا, آہستہ بہبنے کے ملک سجدہ میں کنند, کہ اچ نائب مدینہ کی مثال ہے. ادھر جو اللہ کے فرشتے اترتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اور ہر قدم پہ درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور والا میں جاتے جاتے یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, اچ شریف جو بہت ساری خاصیتوں کا محور ہے, کیا اس کی اور ایسی یادیں ہیں, کیا اس کی اور ایسی رازدار باتیں ہیں جس کا سوال میرے ذہن میں نہیں آ پا رہا اور آپ کے دل میں اس کا جواب ہے, وہ ذرا بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے, کوئی نئی ایسی بات جو جس سے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہو. دیکھیں ہمارا جو مین چیز ہے نا وہ ہمارے ہیں نوازرات و برکات, جو نسل در نسل 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ بی بی جوندی کا روزہ مبارک بھی ہے جو جی جو حضرت سرکار جلال الدین سرکار کی پوتی ہیں, اور جو ہسٹوریکل پلیس ہے, مرکز ہے, اور بڑے فنڈز آتے رہے ان چیزوں کے لیے لیکن وہ تعمیر نہ ہو سکا. ہمیں اس چیز کا بھی بڑا دکھ ہے کہ اس چیز کو بھی تعمیر کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ ہماری ذمہ داری سجادہ نشین یا بطور ولی عہد آپ کی یہاں پر کیا ذمہ داری ہے, کس کس چیزوں کے آپ کسٹوڈین ہیں جو آپ کی جورسڈکشن میں ہے؟ جو ہماری انسٹرکشن میں جو درگاہیں ہیں, دربار حضرت سرخ پوش شیر سید جلال, حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت, صدر الدین راجن کتال, بدر الدین شہنشاہ رحمۃ اللہ علیہ. ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ جو بنگلہ بخاری ہے ہر عام و خاص کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. کہ آپ نے آج کل کے دور کا نظام دیکھا ہو کہ کہیں پہ بھی غریب کا کوئی ہمدرد نہیں, اور ہمارے آپ علاقے سے پوچھیں کہ جو بھی غریب ہے ان کی خدمت کے لیے, سرکار کے جو زائرین آ رہے ہیں مسافر دور دور سے, ان کی خدمت کے لیے, ان کے لنگر کے لیے, اور لاکھوں سال میں ہزاروں یہاں پہ جو ایونٹس ہیں, محرم ہے, رجبی ہے, سرکار کے عرس ہیں, ہر مہینے بعد کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہے. تو یہ سب ادائیگی قبلہ مخدوم الملک مخدوم سے زمرد حسین بخاری سجادہ نشین شریف جو میرے بابا ہیں اپنا کیا لائف سٹائل ہے. ظاہر ہے جس طرح میں اگر آپ کی بات کروں تو بر صغیر پاک و ہند کی ایک بڑی درگاہ یہاں پر جس کے آپ سجادہ ہیں, آپ کا اپنا کیا طرز زندگی ہے, کس طرح آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں, صبح سے شام تک کیا لائف سٹائل ہے؟ صبح سے شام تک ہمارا یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے حاضری دی سرکار کی بارگاہ میں, نماز ادا کی, اس کے بعد پھر بنگلہ بخاری پہ آ گیا. جو
کسی کی خوشی ہے کسی کی غمی ہے وہ پھر علاقے میں شریک ہونا پڑتا ہے. لاکھوں مریدین آتے ہیں دعائیں منگوانے کے لیے, تعویذ لینے کے لیے. اور یہ کیونکہ کرم جو پھر ایک نسبت جو ہو جاتی ہے نا انسان کی, سب سے بڑی بات یہ ہے, وہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ انسان کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہیں کون, ہم ہیں کون, وہ بس عطا کر دیتے ہیں. یہی میری زندگی. دنیا کے قدیم ترین شہر کی آج ہم نے آپ کو زیارت کروئی اور آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح یہاں پر 1.25 لاکھ اولیاء کرام کی آرام گاہیں بس رہی ہیں. دنیا کا وہ قدیم ترین شہر کہ جہاں سے بڑے بڑے جنگجو گزرے, جس کو تاریخ جب یاد کرتی ہے تو تاریخ کو بھی شاید مقدس پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے. آج ہم نے آپ کو اس تاریخ سے روشناس کروانے کی ایک چھوٹی سی کاوش کی, چھوٹی سی کوشش کی. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے, ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز, صرف بول کھڑا رہا, بول ڈٹا رہا. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے, میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں, اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا, آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, حق باطل پہ غالب آ کے رہے. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. مارچ ہوگا آئی لو بول. بول کو ویلکم کہتا آزادی مارچ کے لیے میں بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی کوریج کی ہے, یہ مارچ کی تو زبردست کوریج کی, بول کی پروگرام سب سے بیسٹ. اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے.